हाँ, मैं यही कह रहा था हमारे कुरानिस भाई, आप जो मर्जी मान्यता या अकीदा रखें और अपनी जो भी सोच है आप अपने साथ रखें, हमको आपकी इस सोच पर कोई एतराज़ नहीं है, मगर मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सोच को कुरान का नाम न दें, क्योंकि कुरान एक बदनाम किताब है। जी सच वाला साहब, मैं इसलिए नाम देता हूँ कुरान को कि कुरान में लिखा है कि वलिल्लाहि समावात वलिल्लाहि मा फिस समावात वल अर्ज़, अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है, जमीनों में है। तो जिस तरह से हमारे जिस्म का सारा वजूद हमारा होता है, ऐसे वो अल्लाह का ये वजूद है। कुरान में लिखा है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज के ऊपर कादर है। जिस तरह से हम अपनी बॉडी के ऊपर कादर होते हैं जहां से मर्जी मूव करें, इसी तरह से ये वजूद जिसके अंदर हम रहते हैं इसके ऊपर अल्लाह कादर है। और कुरान में लिखा है ऐनमा तवल्लु फसम्मा वजहिल्लाह, जिस तरफ को भी तुम रुख करते हो उस तरफ को तुम अल्लाह को पाते हो। तो इस वजह से हमें पता चल गया कि जिस तरफ को भी हम जाते हैं और सामने जो मंजर होता है वो अल्लाह ही होता है। फिर कुरान पाक में लिखा है कुल हो अल्लाहु अहद, उनको जो बातें करते हैं कि ये अल्लाह किस तरह का है भी कि नहीं है, तो उनको बताओ कि ये जो यूनिटी। अरे मेरे भाई जरा 1 मिनट रुकिए। आप जो कुछ फरमा रहे हैं कि ये सब कुछ कुरान में लिखा है, ये कुरान में किसने लिखा है? कि ये हजरत जो कुछ फरमा रहे थे कि ये सब कुछ कुरान में लिखा है, तो मैं उनसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि कुरान को किसने लिखा? जी ये बताना मेरा काम नहीं है ना। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप मसलन मैं कहता हूँ कि XYZ ने लिखा, तो आप कहेंगे कि उसने नहीं लिखा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अभी तो ये फर्क पड़ता है कि हमारे पास और आपके पास एक ही टेक्स्ट पड़ा है या मुख्तलिफ टेक्स्ट पड़े हैं। अगर आपके पास वही टेक्स्ट पड़ा है, मेरे पास वही टेक्स्ट पड़ा है। सुनिए जरा सुनिए, आप जिसे अल्लाह कह रहे हैं, जाहिर बात है अल्लाह की वो बातें जो अल्लाह वैसा है, अल्लाह ऐसा है, अल्लाह ये है, अल्लाह वो है, ये हमें कौन बता रहा है? जी अल्लाह ही बताता है, मैं अर्ज कर रहा हूँ। बता रहा है, जी बिल्कुल बता रहा है। जी, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह खुद मुतकल्लिम है कुरान में? जी अल्लाह खुद मुतकल्लिम है और ये किताब उसी के हाथ की दी हुई है। अच्छा ठीक है, हम जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप ये फरमा रहे हैं कि कुरान में अल्लाह खुद मुतकल्लिम है। मुतकल्लिम किसे कहते हैं? यानी बोलने वाला, जो हाजिर है और खुद बोल रहा है। जी बिल्कुल जी। तो मुझे कोई एक आयत बताइए कुरान में, सिवाय 3 आयतों के, पूरे कुरान में कोई एक आयत बताइए जिसमें अल्लाह खुद मुतकल्लिम के तौर पर बोल रहा है। जी एक आयत है कि इन्ना अंज़लना हो फी लैलतुल कद्र। जी, इसमें अल्लाह है? मतलब क्या वहां पे होना चाहिए? नहीं देखिए, आप उसमें होना चाहिए क्या? उसमें होना चाहिए अल्लाह बोल रहा है? नहीं देखिए, मेरा सवाल एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, जरा गौर से सुनिए। पूरे कुरान में सिवाय 3 आयतों के कोई एक आयत मुझे बता दीजिए पूरे कुरान में कि जिसमें अल्लाह खुद मुतकल्लिम हो। तो मैंने एक आयत बता तो दी है। मैं तो इसका मतलब आपने मेरा सवाल सुना ही नहीं गौर से। मैंने ये कहा कि अल्लाह खुद मुतकल्लिम है। मुतकल्लिम का मतलब द फर्स्ट पर्सन। जाहिर बात है। हाँ तो वो मैं कर दिया, इन्ना मैंने अंज़लना हो उतारा है। इन्ना का मतलब मैं है। जी और क्या है इसका मतलब? इन्ना का मतलब मैं होता है? नहीं, इन्ना का मतलब ये नहीं है। आगे आ रहा है इन्ना का मतलब यकीनन है। तो अंज़लना हो हमने उतारा है। तो हम कौन है? ये उसके बाद अना का लफ्ज आया ना अंज़ला के साथ। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि इन्ना में भी जो है जो ना है वो जमा का जो है सीगा है, और अंज़लना में भी जो ना है वो जमा का सीगा है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि पूरे कुरान में कोई एक आयत बता दें जिसमें अल्लाह खुद मुतकल्लिम हो। जी मुतकल्लम वाहिद मुतकल्लम भी होता है और जमा मुतकल्लम भी होता है। तो अगर वो जमा मुतकल्लम है तो मुतकल्लम तो है ना। फिर भी मुतकल्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, अल्लाह जमा है या वाहिद है? अल्लाह तो वाहिद है। फिर वाहिद है तो जमा क्यों कह रहा है? इसलिए कि
نہیں، اس لیے کہ جب وہ میسج ہم تک پہنچتا ہے تو وہ مختلف مطلب جمع ہو جاتا مختلف آبجیکٹس کو دیکھ کر، یا یعنی جب ہم کوئی چیز نتائج نکالتے ہیں تو وہ مختلف چیزوں کو دیکھ کر نکالتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اس کی جمیع صفات، اس کی ساری کی ساری صفات مل کر ہم سے کلام کرتی ہیں. جناب محترم، میں بار بار اپنا سوال دہرا رہا ہوں، یا تو آپ میرا سوال غور سے سن نہیں رہے ہیں، یا سمجھ نہیں رہے ہیں، یا پھر سمجھ کر بھی انجان بن رہے ہیں. میں آپ کو ایک بار اپنا سوال پھر دہرا دیتا ہوں. نہیں، میں سن رہا ہوں، شاید سمجھ نہیں رہا. آپ مجھے دوبارہ سے سمجھا دیں ذرا. دیکھیے پورے قرآن میں لوگ جتنے بیٹھے ہیں، جتنے سن رہے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں. میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں اپنا سوال. پورے قرآن میں کوئی ایک آیت بتا دیں جس میں اللہ فرسٹ پرسن، شخص اول یعنی متکلم، وہ جو بولنے والا ہے، فرسٹ پرسن کے طور پر کہہ رہا ہو. کوئی ایک آیت بتا دیں. اچھا، وہ سے ایک آیت کی نا اپنی طرف سے بنا کر کوئی مثال بتا دیں. کس طرح کا جملہ ہوتا ہے جو جس کو آپ کہتے ہیں وہ متکلم کا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک آیت پیش کروں جو بہت مشہور ہے، اور ہر مسلمان گھر میں، ہر مسلمان بچے کو وہ آیت یاد دلائی جاتی ہے، اور جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ خود متکلم ہے. جی فرمائیے. ٹھیک ہے. اور ظاہر بات ہے متکلم جب ہوگا تو وہ پھر غائب کا صیغہ استعمال نہیں کرے گا. جس طرح سے میں جب بول رہا ہوں ابھی اپنی گفتگو کے دوران آپ سے جو ہے میں کلام کر رہا ہوں، گویا میں متکلم ہوں اور آپ متکلم ہیں. متکلم کا مطلب ہوتا ہے بولنے والا، اور متکلم کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جس سے بولا جا رہا ہے. تو اس وقت آپ متکلم ہیں اور میں متکلم ہوں. متکلم جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنی گفتگو کے دوران غائب کا لفظ یا غائب کی ضمیر یا غائب کا صیغہ استعمال ہرگز نہیں کرتا. جی بالکل ٹھیک بات ہے. آیت کرسی کے بارے میں بتاتا ہوں، یقیناً آپ بھی ضرور جانتے ہوں گے، اور سبھی مسلمان ہر گھر میں جو ہے یہ آیت دہرائی رٹائی جاتی ہے صدیوں سے. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس آیت میں اللہ خود متکلم ہے. اگر میں بتا دوں کہ اللہ اگر واقعی متکلم ہوتا تو فحوائے کلام یا پھر اس آیت کا جو اسلوب تکلم ہے کیا ہوتا، میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے تو میں آپ کو پڑھتا ہوں کہ آیت الکرسی کیا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. یہ ہے آیت الکرسی. اور میں آپ کو اب بتاؤں گا کہ اگر اللہ اس میں خود متکلم ہوتا تو فحوائے کلام یا اس میں جو ضمائر یا جو صیغے ہیں وہ کیسے ہوتے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ لا الہ الا انا الحی القیوم. اللہ لا الہ الا انا الحی القیوم لا تأخذنی سنة ولا نوم لی ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندی الا بإذنی اعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمی الا بما شئت وسع کرسی السماوات والارض ولا يؤودنی حفظهما وانا العلی العظیم. آپ سمجھ رہے ہیں یہ دونوں جو ہے جو اسلوب تکلم میں کیا فرق آیا؟ جی میں سمجھ رہا ہوں. جی سمجھ گیا ہوں. آپ سمجھ گئے میرا سوال؟ اب آپ نے آپ نے مثال دے دی نا، آپ سمجھ آ گئی کہ وہ کہاں پر وہ خود کی بات کر رہا ہے. جی کہ میں ہوں ایسا. یہی بات ہے. میں آپ سے یہاں ہم کوئی بحث نہیں کر رہے. جی ٹھیک ہو گیا. وہ جب کہہ رہا ہے ہم صرف غور کر رہے ہیں کہ کیا قرآن واقعی کلام اللہ ہے. قرآن کا جو اسلوب ہے، قرآن کا جو بیانیہ ہے، قرآن کا جو متن ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ پورے کا پورا قرآن کلام اللہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. میں بتا دیتا ہوں مثال. اب
جی قرآن پاک میں لکھا ہے یسألونکا انل خمر، وہ تم سے خمر کے بارے میں پوچھتے ہیں. یسألونک خمر نہیں ہے، خمر ہے. یسألونک عن خمر الخمر. انل خمر. آگے آ جاتا ہے کل، ان سے کہہ دو. تو یہاں پر جو کلام ہو رہا ہے وہ جس ذات کی طرف سے ہو رہا ہے وہ واضح ہو گئی. کس ذات کی طرف سے؟ جب وہ کل کہہ رہا ہے کہ کہو، کون کہہ رہا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے. نہیں مطلب مت بتائیے، میں یہاں مطلب میں جاننے کے لیے بھی جو ہے نہیں چاہتا. تو پھر وہ جو میں نے دوسری مثال دی تھی جس میں لی وغیرہ والی مثالیں آتی ہیں کہ انا یقیناً ہم نے انزلنا ہو، کون ہے ہم؟ کون ہے؟ نازل کیا ہے. جی میرے محترم، یہ ہم کون ہے؟ کون ہے؟ دیکھیں وہ جو ذات ہے، میں نے اس سے پہلے ایکسپلین کیا کہ وہ کیسی ہے. سب کچھ آپ اگر وہ آپ سے کلام کرے گی تو اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے. بڑے بھائی یہ سب کچھ آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ آپ کی باتیں ہیں، لیکن قرآن نہیں کہہ رہا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ اپنی باتیں ضرور کہیں، لیکن اس کو قرآن کا نام مت دیجیے، کیونکہ قرآن وہ کہہ ہی نہیں رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ سب کچھ آپ کہہ رہے ہیں. بھلے آپ کی باتیں بہت بہت بھلی ہیں، بہت اچھی ہیں، مجھے آپ کی باتوں سے اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ قرآن کی باتیں نہیں ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کلام کس کی طرف سے ہے؟ ظاہر بات ہے لکھنے والوں نے لکھا ہے اس کو، انسانی کلام ہے، بات ختم. نہیں، مثلا وہ قرآن میں لکھا ہے محمد رسول اللہ، محمد ایک رسول ہے، اللہ کا رسول ہے. تو وہاں پر پھر ہونا چاہیے تھا انا رسول اللہ. سنیے دیکھیں، پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا جبریل کا کلام ہے یا محمد کا کلام ہے؟ اس کو پہلے واضح کیجیے آپ، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. ہاں جی، ہاں قرآن پاک میں ویسے لکھا بھی ہے انہ لقول رسول کریم، یہ ایک رسول کریم کا کلام ہے. کون ہے رسول کریم؟ نہیں، اب یہ کون ہے والی بات جو ہے یہ بنتی نہیں ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی بھی کرو. آپ تعبیرات کر رہے ہیں اور میرے خیال میں تو محمد رسول اللہ جو ہے وہ رسول کریم ہے. انہ لقول رسول کریم، محمد رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ وہی رسول ہے. دیکھیں اس کا مطلب قرآن میں رسول صرف محمد ہے؟ نہیں، صرف محمد کس نے کہا؟ صرف محمد کس نے کہا؟ لقول رسول کریم پورے قرآن میں کتنی جگہ آپ اگر قرآن کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں کہ یہ کلام کس نے دیا ہے، تو پھر میں نے بتا دیا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ انہ لقول رسول کریم، کہ یہ رسول کریم کا قول ہے. رسول کریم کون ہے؟ رسول کریم کون ہے؟ آپ کو پتا ہے پورے قرآن میں رسول کریم کو اس کا ترجمہ چاہیے. سنیے میری بات، میں ترجمے کی بات نہیں کروں، میں ٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں. پورے قرآن یہ بھیجے ہوئے کو کہتے ہیں رسول کریم کتنی جگہ آیا ہے آپ کو پتا ہے؟ 2 دفعہ آیا ہوگا. 2 دفعہ آیا ہوگا نہیں، آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کتنی دفعہ آیا ہے. نہیں، بہت دفعہ آیا ہوگا، مجھے کوئی وثوق نہیں ہے. ایسے تو آپ پہلیاں پوچھیں گے تو وہ تو پھر میں جواب نہیں دے سکتا. اگر آپ میرے سے ایک رخ پر بات کریں گے تو وہ ہماری بات کسی نتیجے پر پہنچے گی. میرے بڑے بھائی پورے قرآن میں رسول کریم یہ لفظ پورے قرآن میں 2 جگہوں پر آیا ہے، اور دونوں جگہوں کا جو سیاق و سباق ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں کے رسول کریم کا مطلب مختلف ہے. ایک جگہ رسول کریم موسیٰ سے جو ہے جڑا ہوا ہے، اور دوسری جگہ رسول کریم یہ کسی انسانی شخصیت کے لیے نہیں ہے بلکہ غیر انسانی شخصیت سے. اب لوگ جو ہے یہاں پر ترجمہ کیا کرتے ہیں، جبریل امی لیتے ہیں، حالانکہ میں نہیں لے رہا ہوں. دیکھیں بات یہی تو ہے نا، کیونکہ قرآن اپنی کسی بھی آیت میں اپنی کوئی بات کلیئرٹی سے جو ہے کر نہیں پاتا، تو لوگ اس سے طرح طرح کے مطلب نکالتے ہیں جن میں سے آپ بھی ایک اس طرح کے مطالب نکال رہے ہیں. میں نے کوئی مختلف مطلب نہیں نکالا، زیادہ تر لوگوں کا یہی عقیدہ ہے. وحدت الوجود کی بات آپ کر رہے ہیں اگر تو یہی مانتے ہیں سب. آپ اگر قرآن میں وہ لفظ نکالیں اور آپ دیکھیں کہ یہ لفظ قرآن میں کہاں آیا ہے، سورہ تکویر میں آیا ہے، سورہ الحاقہ میں آیا ہے. آپ کو پتا ہے الحاقہ میں کچھ اور ہی جو بات کہی جا رہی ہے، سورہ تکویر میں کچھ اور ہی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ سیاق و سباق دونوں کا مختلف ہے. اب آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کریم سے مراد یہاں پر محمد ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ پورے قرآن میں محمد جو لفظ واقع ہوا ہے وہ
سارا کا سارا ماضی کے فعلوں کے ساتھ آیا ہے، ماضی کے افعال کے ساتھ، حاضر نہیں ہے۔ اس وقت جن لوگوں نے قرآن کو لکھا تھا اس وقت محمد آلریڈی گزر چکا تھا، محمد حاضر و موجود نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جتنے صیغے ہیں سارے کے سارے ماضی کے ہیں۔ آپ کو پتا ہے، آپ نے کبھی غور کیا ہے ان پر؟ میں اپنی ایک جو ہے ویڈیو بناؤں گا، اس میں ساری باتیں تفصیل سے لوگوں کے سامنے لاؤں گا، کیونکہ یہ وہ نقطے ہیں جو آج تک علماء یا پھر کوئی بھی شخص اس پر کبھی ڈسکس نہیں کرتا۔ میں نے جتنا یہ جو آپ قرآن کو تھرڈ پرسن کی طرف سے کہتے ہیں، یہ بات سراسر غلط ہے۔ قرآن میں فرسٹ پرسن ہی ہوئی ہے گفتگو یہاں پر، جس پر یہ نازل ہوا ہے اس کے ساتھ ایک اور فرق پر بات کر رہا ہے، جیسے کہ یاسین، ایسین۔ کون ہے یاسین؟ جی یاسین کا نام سین ہی ہے۔ کون ہے؟ سین ہے بس۔ کون ہے وہ سین؟ اللہ ہے؟ سین اللہ نہیں ہے، جو جس کو پکارا جا رہا ہے وہ سین ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہی ہے نا، جو بات یہی ہے کہ یاسین کون ہے؟ وہ کہہ رہا، بات چلنے دیا کریں، پھر ایسے بات چلے گی نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم، اور یہ قرآن حکیم، انکا یقیناً تو جو ہے جس سے یہ گفتگو ہو رہی ہے، من المرسلین، تو مرسلوں میں سے ہے۔ تو اب یہ وہ فرد بات کر رہا ہے جو سین کے ساتھ مخاطب ہے۔ کون مراد ہے؟ انکا سے کون مراد ہے؟ تو یقیناً تو۔ اب میں مراد بتانے کا مجاز نہیں ہوں نا، جب میں اپنی طرف سے کیوں بات کروں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے۔ آپ اس کا مطلب کیوں نکال رہے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ سین کو انکا کہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، سین کون ہے؟ کوئی نہیں ہے، ظاہر بات ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے سین کا۔ اس کا وجود بعد میں ڈیسائیڈ ہوگا، لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ کس نے اتارا ہے کلام۔ تو وہ ایک ہے جو دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ اے سین انکا من المرسلین، تو مرسلوں میں سے ہے۔ جی ہاں میرے بھائی، تو اس کا مطلب ہے یا تو کوئی مرسل اس کو کہہ رہا ہے، یا تو کوئی مرسل کہہ رہا ہے، یا کوئی اور مومن کہہ رہا ہے، یا اس کا خدا کہہ رہا ہے۔ دیکھیں اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں متکلم نہیں ہے یہاں پر، کیا کون ہے متکلم؟ جو بات کر رہا ہے وہ متکلم ہے، وہ اس کو، وہ کون ہے؟ اللہ ہے؟ کوئی بات کر رہے ہیں نا اس کے ساتھ، کہاں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، لیکن ہے کون وہ؟ میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، کون ہے؟ آپ تو جب وہ بتاتا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، تو اس وقت آپ کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے بجائے وہ علی کہہ دے، اپنے آپ کو کہتے جی انا لا الہ الا اللہ، تو پھر آپ نے کہنا تھا یہ تو انا کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسے ہی گفتگو ہوتی ہے عربی کے اندر۔ آپ نے کچھ غلط سوچا ہوا ہے کہ عربی پتہ کیسی زبان ہے؟ وہ آپ کو عجم کہتے ہیں، گونگے بہرے بولے، ٹھیک ہے، اور آپ نے بڑی آسانی کے ساتھ اتنے سارے لوگوں کا عقیدہ آپ نے کہہ دیا کہ وہ غلط ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور آپ نے ایک لغت ہی نکالی ہے اس کے لیے، جیسے میں بھی نکالتا ہوں۔ یہ میرا چیلنج ہے کہ دنیا کا کوئی بھی قرآن کو ماننے والا قرآن میں اللہ کو متکلم ثابت کر دے سوائے 3 آیتوں کے۔ یہ میرا اوپن چیلنج ہے۔ میں نے تو کر دیا، یاسین ایک متکلم کلام کر رہا ہے، براہ راست بات کر رہا ہے۔ اللہ اگر متکلم ہے تو آپ میری بات نہ سنتے ہیں نہ اس پر غور کرتے ہیں۔ میں سوال تو وہ میں نے بتایا ہے، انا انزلناہ والا بتایا، آپ کہتے ہیں کہ یہ پلورل متکلم ہو گیا ہے۔ اگر پلورل متکلم بھی ہو گیا تو ہو تو گیا ہے نا، متکلم تو ہو گیا پھر بھی۔ ارے جناب میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انا، میں کہہ رہا ہوں اللہ، کیا اللہ جمع ہے؟ اللہ جمع ہے؟ جمع، اچھا چلو جمع کی بات ہم الگ سے کر لیں گے نا، ہم تو متکلم کی بات کر رہے ہیں۔ جب آپ ایک پوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر بیچ میں دوسرا پوائنٹ کیوں گھساتے ہیں؟ چلو 10 اللہ تھے، انہوں نے کہا انا انزلناہ کہ ہم ہیں جنہوں نے اتارا ہے قرآن۔ یہ جو ہے دیکھیں اس طرح کی یہ بحث سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ آپ اپنا جو مرضی عقیدہ رکھیں، مجھے آپ کے عقیدے سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن دیکھیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کلام اللہ اس لیے نہیں ہے کہ قرآن خود جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ اس میں اللہ غائب ہے، شخص ثالث ہے، تھرڈ پرسن۔ اللہ پورے قرآن میں کہیں بھی فرسٹ پرسن نہیں ہے، پورے قرآن میں۔ تو یہ جو انا انزلناہ ہے اس میں کیا ہے؟ یہ فرسٹ پرسن ہے کہ نہیں؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟
میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ لا الہ تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ ہے. نہیں, اس میں آتا ہے اللہ ہے. جو آپ کہتے ہیں یہ چونکہ تھرڈ پرسن اللہ کے بارے میں بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ خود اپنے بارے میں بات نہیں کر رہا. اور جہاں پہ وہ کہتا ہے انا انزلنا میں ہوں قرآن کو اتارنے والے, تو یہاں پہ آپ کہتے ہیں اس میں اللہ کا لفظ نہیں لکھا. یہ کیسی دو رنگی آپ نے اختیار کی ہے بڑی معذرت کے ساتھ. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ ہم ہے یا میں ہے؟ 10 ہوں یا 20 ہوں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے میرے بھائی؟ ارے جناب تو اللہ 20 ہے. بات تو ہماری متکلم کی ہو رہی ہے, اللہ کے ایک ہونے کے اوپر تھوڑی بات ہو رہی ہے. بات ختم ہو جائے گی. اللہ کے ایک ہونے پہ بات نہیں ہو رہی, وہ اس کی الگ ایکسپلینیشن ہے. ہماری بات ہو رہی ہے کہ کیا کسی پہ واحد متکلم کا صیغہ استعمال کر کے اللہ نے بات کی ہے, تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ انا نزلنا الذکر. قرآن نہیں کہہ رہا ہے ایسا, یہ آپ کہہ رہے ہیں. اچھا, قرآن کہیں بھی, میں آپ سے جو ہے آپ ہی کو نہیں, آپ کی وساطت سے پوری دنیا. اچھا, جب وہ کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر, تو اب یہاں پہ آپ کا کیا اعتراض ہے؟ میرے جناب عالی, اس آیت میں اللہ کہاں ہے؟ میں بار بار آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کہاں ہے. آپ کا دعویٰ یا آپ جیسوں کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ اللہ, میرے بھائی وہ جو انا نحن کہہ رہا ہے, یہ نحن کون ہے؟ تو ظاہر بات ہے اللہ جمع نہیں ہے نا, یہ تو جمع ہے, وہ پتہ نہیں کتنے ہیں, کون کون ہے, ہمیں کیا پتا. ہاں یہ اب الگ, لیکن آپ کا یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ وہ متکلم میں بات نہیں کر رہا. آپ کا یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ قرآن میں وہ متکلم سے بات نہیں کر رہا. یہ کہہ سکتے کہ وہ واحد متکلم نہیں سے بات نہیں کر رہا, لیکن جمع متکلم سے کر رہا ہے وہ بات. میرا کوئی اعتراض نہیں ہے, میں کون ہوتا ہے اعتراض کرنے, میں صرف وہی کہہ رہا ہوں جو قرآن کا ٹیکسٹ کہہ رہا ہے. آپ لوگ قرآن کے ٹیکسٹ کے باہر جو عقیدہ رکھتے ہیں, میں وہ کہہ رہا ہوں جو قرآن کا ٹیکسٹ جگہ جگہ کہہ رہا ہے کلیئرٹی کے ساتھ کہ پورے قرآن میں اللہ شخص اول فرسٹ پرسن نہیں ہے, اللہ ہر جگہ تھرڈ پرسن. بات ختم. اب ہم اس سے زیادہ بحث نہیں کریں گے, اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہے. میں اپنی بات کلیئرٹی کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں, پلیز اب ہم بحث نہیں کریں گے. سوری. جہاں پہ میں نے کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر پہ اتارا ہے. اچھا, اب یہاں پر جو ہم کا لفظ ہوتا ہے یہ واحد نہیں ہے, یہ جمع متکلم ہے. متکلم کا مطلب ہے فرسٹ پرسن پلورل ہے یہ. تو اب آپ کا یہ جو فرسٹ پرسن والا اعتراض ہے وہ گیا, ٹھیک ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن جس نے نازل کیا ہے وہ فرسٹ پرسن نہیں ہے. انی کہے گا, انا نہیں کہے گا. وہ تب کہے گا اگر وہ اپنے آپ کو فرسٹ پرسن دکھا رہا ہے. ظاہر بات ہے فرسٹ پرسن نہیں, سوری, سنگولر دکھا رہا ہے, سنگولر. اگر وہ سنگولر نہیں دکھانا چاہتا, پلورل دکھانا چاہتا ہے, تو وہ پھر انی نہیں کہے گا, انا کہے گا. اور ہماری بات اس کے واحد ہونے پر یا جمع ہونے پر نہیں ہو رہی اس وقت, متکلم ہونے اور غیر متکلم ہونے پہ بات ہو رہی ہے. میں جو ہے اب میں آپ سے مزید بحث نہیں کر سکتا. میرا جو کہنا تھا میں کہہ چکا اور لوگ سن چکے ہیں. پلیز جو ہے اب ہم اس پر جو ہے ہماری بحث ایک لا یعنی بحث ہو رہی ہے جس کا جو ہے کوئی مطلب نہیں ہو رہا. میں اپنا سوال جو ہے لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں. اگر دنیا کا کوئی بھی اسکالر یہ ثابت کر دے کہ پورے قرآن میں سوائے 3 آیتوں کے اگر اللہ خود متکلم ہے تو مجھے جو ہے ثابت کرے, میں اس کی بات کو اسی وقت جو ہے قبول کر لوں گا. اگر وہ نہیں ثابت ہو سکتا, مجھے لگتا ہے سچ والا صاحب میں نے اس کا واضح آیت دی ہے اور آپ ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ. جناب آپ بحث کرنے پر جو ہے تلے ہوئے ہیں. میں اپنی بات کلیئر کر دیا, ہو گئی بات. میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا. آپ سمجھ چکے, میں آپ سے بحث کرنا نہیں چاہتا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. قرآن خود بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, لیکن لوگ اس کو جو مانتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے. جی فرمائیے, کہاں پہ کہہ رہا ہے وہ؟ جناب ظاہر بات ہے کہ کوئی ایک آیت مجھے بتا دیں نا, کوئی ایک آیت بتا دیں جس میں اللہ خود جو ہے خود کہہ رہا ہے کہ جو ہے مطلب اللہ خود. کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے. قرآن کے لکھنے والوں نے اللہ کو غائب بتایا ہے اور محمد کو بھی غائب بتایا ہے. اللہ اور محمد دونوں کے دونوں اس قرآن میں جو ہے غائب ہیں.